अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। और जैसा कि आपने पिछला भी हमारा एक प्रोग्राम देखा होगा, मुबश्शिर मीर के साथ हमने एक कल्चरल फोरम, जो एक पाकिस्तान के बड़े फोरम्स में जिसका शुमार होता है, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो बेकायदगियाँ, जो मेंबर्स की उन बेकायदगियों पर, जो माली बेकायदगियाँ, उन पर खामोशी इख्तियार करना और उजारादारी एक ख़ास ग्रुप की और ख़ास तौर पे उस ग्रुप लीडर की, उस पर हमने बात की थी और ये सिलसिला जारी है। ख़ुद मैंने भी 2-3 प्रोग्राम्स जो हैं द फाइनेंशियल डेली के फोरम से किए थे। आज हमारे साथ वो साहब मौजूद है जो हम मेंबरशिप के घपलों पर बात करेंगे। वो इतनी संगीन गलती है कि जिनके लिए वो फोरम बनाया गया था उनको मेंबरशिप से महरूम रखा जाए। हमारे साथ आज मंजर नकवी साहब मौजूद हैं जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुल्क के लीडिंग पेपर्स में जंग ग्रुप समेत, और अब अपने द फाइनेंशियल डेली के एडिटर हैं। उनको मेंबरशिप नहीं दी गई और जिस तरह के लोगों को मेंबरशिप दी गई है वो क्वालिफाई नहीं करते और तरमीम करके लॉ में इसके आर्ट्स काउंसिल की जो आपकी बाई लॉज हैं उसमें जी आर्ट लवर के नाम से, अब आर्ट लवर तो सब्ज़ी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ये सब आर्ट लवर हैं। आप देखिए रिक्शा वाले के भी उसमें टेप में गाना चल रहा होता है, कवाली चल रही होती है, तो हर आर्ट लवर को, जो हर गाना और कवाली सुनने वाले को जो है वो आप मेंबर बना देंगे। आप कोई तो कहीं तो रुकिए, आकर कोई क्राइटेरिया तो फिक्स कीजिए कि मेंबर किसे होना चाहिए जो अपना रोल प्ले कर सके। बहरहाल हमारे साथ मंजर नकवी साहब आज मौजूद हैं। मैंने इसीलिए उनको बुलाया कि उनसे भी पूछा जाए कि क्या वारदात है ये। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इतना आपका कंट्रीब्यूशन है सहाफ़त में, तो आर्ट्स काउंसिल की मेंबरशिप ना देने का क्या जवाब दिया गया आपको, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे दोस्त कोई 2003-04 से, मैं पहले इस्लामाबाद में था, 2003 से कराची में आया, तो लोगों ने हमारे दोस्तों ने बड़ी ख्वाहिश का इज़हार किया कि आप आर्ट्स काउंसिल की मेंबरशिप क्यों नहीं लेते। मैं हर दफ़ा बस मेरी नालायकी, क्योंकि मैं ज़्यादातर फोरम में जाना नहीं पसंद करता, अपने काम से काम रखता हूँ। लोग कि जी बड़ा अच्छा इदारा है, बहुत अच्छा, और हमारे बड़े बड़े अच्छे दोस्त वहाँ के मेंबर थे। बिल्कुल, बहुत पुराना इदारा है और बड़ा मैंने काम भी किया है। 1980-80 में भी कराची में था, मैंने उस वक्त का भी आर्ट्स खुद इन साहब ने भी बड़ा काम किया, लेकिन उस काम के पीछे उनके मकासद जो हैं वो देखिए, वो खतरनाक है। तो मैंने 1980 के दौरान 80 से 83 तक मैं कराची में था, मैार में, महमूद शाह के साथ। तो उस वक्त भी जो आर्ट्स काउंसिल की एक्टिविटीज़ थी वो भी देखी, और फिर कितने बड़े बड़े नाम, तो मैंने कहा कहाँ आर्ट्स काउंसिल, कहाँ मैं। तो मुझे बड़ी शर्म सी आती थी मेंबरशिप लेते हुए कि जी इतने बड़े बड़े लोग और मैं क्या, एक छोटा सा आदमी। बहरहाल करते करते 2010 में मैंने मेंबरशिप अप्लाई कर दी। ये थी 19 अप्रैल 2010, जिसकी रसीद मेरे पास है। ठीक है, ठीक। तो आपने कहा मुझे क्यों नहीं मेंबरशिप दी, और उन्होंने क्या कहा, मुझे कुछ भी नहीं कहा, ना उन्होंने कोई मेंबरशिप की, ना उसको रिप्लाई किया, ना पैसे वापस किए, ना कोई वजह बताई कि जी आप इस वजह से मेंबर नहीं बन सकते। अब 2020 में पोजीशन ये है कि अब अगर कोई मुझे उस एप्लीकेशन की बुनियाद पर या कोई मुझे मेंबरशिप देना चाहें तो मैं कभी मेंबरशिप नहीं लूँगा, कहूँगा कि कहाँ ये इदारा और कहाँ मैं इसका मेंबर बनूँ। बिल्कुल, तो उलट हो गया ना। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगी कि आप जैसे बेतहाशा लोग होंगे, आप लोग सब मिलकर कोर्ट में क्यों नहीं जाते? आपको कोर्ट में जाना चाहिए। जी बिल्कुल। कोर्ट इनसे पूछेगा कि ये क्या घपला हो रहा है, और अगर कोर्ट एक दफ़ा एक्टिव हो जाएगा तो फिर इनको ये अंदाज़ा होगा कि कोई है। क्योंकि आप मेंबर्स जो वहाँ के हैं, जैसे मुबश्शिर मीर ने तो नाम भी ले दिए, और मैं भी कहती हूँ, वो एक शेर है ना कि इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत का सिला मांगेगा। इश्क खालिक से भी, इब्लीस से याराना भी, ये बता किससे अक़ीदत का सिला मांगेगा। ये रोज़े क़यामत के दिन का, लेकिन इनको रोज़े क़यामत का खौफ किसी को भी नहीं है। जी आपने कहा कि कोर्ट क्यों नहीं जाते, कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट भी जाया जा सकता है, वो भी एक रास्ता है। मगर इस आर्ट्स काउंसिल पर हर इलेक्शन के बाद काफ़ी सारे केसेस कोर्ट में होते हैं। अभी जो 2018 में इलेक्शन हुआ था, वो उससे पहले AGM ने ये कर दिया कि पहले हर साल इलेक्शन होता था, फिर 2 साल की मुद्दत बढ़ा दी। तो 2018 में जो इलेक्शन जिस लिस्ट की बुनियाद पे हुए थे, 18,000 से ज़ायद की वो लिस्ट थी, और उस पर ज़्यादातर ऐसे मेंबर थे कि जिनका आर्ट्स से
فنون لطیفہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو چیلنج کیا گیا کورٹ میں، تو کورٹ نے کہا کہ یہ اگر ممبر شپ لسٹیں غلط ہوئیں تو یہ الیکشن کالا دم ہو جائیں گے. اور اب کب کالا دم ہوں گے؟ اب 2 سال گزر گئے اور اب نئے الیکشن کا ٹائم بھی آ گیا. وہی لسٹیں پڑی ہوئی ہیں جس میں کہ ایسی شرم آتی ہے کہ ایک صاحب نے بتایا، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جی وہ اپنی گاڑی ٹھیک کرانے مکینک کے پاس پہنچے، آرٹس کونسل کا الیکشن تھا، جانے لگے تو مکینک نے پوچھا صاحب مجھے بتائیں گے کہ الیکشن یہ آرٹس کونسل کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بھائی تمہارا کیا کام؟ کہ جناب میں ممبر ہوں آرٹس کونسل کا، میں نے ووٹ ڈالنا ہے. تو یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ایک صاحب کا، تو کہنے کہ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی آرٹس کونسل کا ممبر ہونے کے ناطے سے کہ جی ایسے لوگ بھی ممبر ہیں. تو ہر سال 700-800 ووٹر بنا دیے جاتے ہیں، وہی ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے، چاہے وہ ان کی بیوی بچے ہوں، چاہے گھر کے لوگ ہوں، چاہے آرٹس کونسل کے ملازمین ہوں، چاہے سائیکل ٹھیک کرنے والے ہوں، چاہے وہ رکشہ ڈرائیور ہوں. اس ٹائپ کے لوگ 700-800 لوگ ممبر بنا لیے جاتے ہیں، وہی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اب اگر انہی فہرستوں پہ اسی ممبر لسٹ پہ اگر انتخابات ہوں گے تو وہی رزلٹ آئے گا جو اب سے 10 سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اب انہوں نے 2 سال کر لیے، پہلے ہر سال ہوتا تھا. اب اس کے علاوہ ایسی چینجز ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بہت سارے ادارے ہیں، ہمارا کراچی ایڈیٹرز کلب ہے، پریس کلب ہے، اور بے تحاشا انجینئرنگ ایسوسیشن ہے، بے شمار ایسوسیشن ہے، فیڈریشن ہے، چیمبر ہے، کامرس ہے، یہ سب ایسوسیشنز ہیں. یہاں پر کیا ہوتا ہے، آپ ایڈیٹرز کلب میں آپ ایڈیٹر ممبر بن سکتا ہے، انجینئرنگ کونسل میں انجینئر ممبر بن سکتا ہے، چیمبر میں بزنس مین ممبر بن سکتا ہے. اب ہمارا جیسے مثال لے لیں، سب کا ایک ہی طریقہ کار ہے، کراچی ایڈیٹرز کلب کا بھی یہی ہے. اب جو ایڈیٹر نہیں ہے، کوئی ایڈورٹائزنگ کا شعبے کا ہے، کوئی رپورٹنگ کے شعبے کا، وہ ہمارا ممبر تو بن سکتا ہے مگر وہ ایسوسیٹ ممبر ہوگا، اسے ووٹنگ رائٹ نہیں ہوگا. کونسل ممبر صرف وہی ہوگا جو کرائٹیریا پورا کر رہا ہے کہ 15 سال سے وہ کم از کم ایڈیٹر ہو، تو وہی کونسل ممبر ہوگا. تو یہ آرٹس کونسل کا ایسا ادارہ ہے کہ جہاں فنون لطیفہ کے جو لوگ ہیں وہ تو کونسل ممبر ہوں، اس کے علاوہ آرٹ لور، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جی وہ رکشہ ڈرائیور، فلاں ڈرائیور، سارے آرٹ لور ہوتے ہیں، تو ان کو ووٹنگ رائٹ کیسے دے دیتے ہیں؟ ابھی میں یہاں دیکھتا ہوں آرٹس کونسل میں کہ سارا ایک یہ آرٹس کونسل نہیں ہے، یہ ایک تو بزنس ادارہ ہے. یہاں پر تمام آپ کو چیمبر کے لوگ اور تمام بزنس کمیونٹی، تمام پولیٹیشین، بیوروکریٹس، اس ٹائپ کے لوگ ممبر ملیں گے. اور وہ کس کیٹیگری میں ہوں؟ ظاہر ہے آرٹ لور میں ہوں گے یا کوئی لائف ممبر ہوں گے. لائف ممبر آپ کا کوئی کرائٹیریا، کیا کرائٹیریا آپ کا لائف ممبر کا؟ یا تو آپ بہت بڑے اچھے شاعر ہیں، ادیب ہیں، فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے ایک فیس زیادہ دے دی، لائف ممبر بن گئے. یا کوئی کرائٹیریا یہاں تو پیسے پکڑے، پیسے بھی کیا پکڑے، جنہوں نے جو اس کے اپنے لوگ ہیں، جو اس کے پکے ووٹ ہیں، ان کو لائف ممبر بنا لیا. تو یہاں یہ ہونا چاہیے جو فنون لطیفہ سے واقعی لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کی سیکورٹی نہیں ہو کہ یہ ممبر ہے اور وہ کونسل ممبر ہے. اس کے علاوہ آپ جتنے مرضی ممبر بنائیں ان کو اس کا حق مت دیں. ووٹنگ رائٹ نہیں ہونا چاہیے. ووٹنگ رائٹ صرف اسی ادارے کے لوگوں کا اور اسی شعبے کے لوگوں کا ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو جب تک یہ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. اب آپ اس آرٹس کونسل میں بائی لاز دیکھ رہا تھا ویب سائٹ پہ جا کے، آپ بلڈنگ بھی بیچ سکتے ہیں، آپ اسے رینوویٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ ساری کی ساری فروخت کر سکتے ہیں. تو کیا یہ ادارہ کوئی بھی آ کے جو بھی الیکشن جیتے گا وہ اس کو بیچ کے چلا جائے؟ کوئی 2.5-3 ایکڑ کی وہ جگہ ہے بالکل شہر کے بیچ میں، تو اس پہ تو کاروباری افراد کی نظریں، اور وہ آہستہ آہستہ اس میں گھستے چلے جا رہے ہیں ممبر شپ لے کے. ان کے پاس ووٹنگ رائٹ بھی ہیں، اور کل کو آپ کے آرٹس کے لور اور یہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے تمام آرٹسٹ باہر ہوں گے، اور وہاں کوئی کاروباری ادارہ بن چکا ہوگا، وہ بک چکی ہوگی، اور کوئی پتہ نہیں کہ اس کا کوئی یہ کر بھی چکے ہوں، خفیہ ایجنڈا ان لوگوں نے کر بھی چکے ہوں، اندر ہی اندر کوئی ایسی کارروائی کر چکے ہوں. کیونکہ مسائل آپ تک کہ جب تک پورے ملک کے ایک ہی مسائل ہے، کرپشن کرپشن کرپشن. جب تک کرپشن ملک سے نہیں ختم ہوتی ہمارا کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتا. یہی حال جب تک ملک سے کرپشن نہیں ہوتی. کرپشن کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیا کارروائیاں کرتی ہیں، سب مل کے فنڈ کھاتے ہیں، سب مل کے سب کھا پی رہے ہیں. جب تک یہ کرپشن نہیں ہوگی چاہے کوئی سا کمشنر لے آئے، ہوگا تو سندھ گورنمنٹ کا ہی نا، بالکل اسی سیاسی پارٹی کا ہوگا. یہ سب ایک تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے. رزلٹ یہی رہیں گے. آپ الیکشن کا سال بھی ڈرامہ کر لیں، پھر وہی رزلٹ ہوگا جو ہمیشہ سے آ رہا ہے. ایک قبضہ گروپ ہے وہ قابض رہے گا، اور اس میں میری کوئی حالات میں بہتری نہیں نظر آتی مجھے کوئی ایسے بہتری.
ٹھیک ہے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں منظر بھائی کہ حالات میں کئی دفعہ آدمی مایوسی کفر ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا نا، حضرت شعیب کی امت کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا. تو یہ جتنے باشعور کہلانے والے سو کالڈ ممبرز ہیں، جن کو جو ہر وقت کرپشن پہ کالم لکھتے ہیں، جو ہر وقت بیٹھ کے کرپشن کے اوپر جو ہے وہ ڈرامے ہوتے ہیں، حسینہ معین صاحبہ اور نور الہدیٰ آپ تو کرتی ہیں وہاں پر فیوڈل سسٹم پر آپ نے اتنے اچھے بہترین پلیس کیے، تو اب آپ کو کیا ہو گیا؟ یعنی جب عملی قدم اٹھانے کی باری آئی تو آپ کی طرف سے خاموشی ہے. یہی بات میں منور سعید صاحب کو کہتی ہوں، اتنے پرانے اتنے بہترین آرٹسٹ، اور ان کا ایک وزن ہے، ان کا ایک ویٹ ہے. تو بہت سارے لوگ جن کے نام لیے گئے ہیں، میں کہتی ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے. اگر آپ لوگ یہ نہیں کریں گے تو یقین کیجئے ایک دن خدا کو آپ نے جواب دینا ہے. آپ یہ مت دیکھیے کہ احمد شاہ صاحب کیا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے نام سے ہال بنا لیا. کون ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ خالی فائنینشیل مینجمنٹ کے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس شہر کے سارے لیجنڈز مر گئے ہیں؟ کیا جمیل الدین علی صاحب، کیا مشتاق احمد یوسفی صاحب، کیا فاطمہ ثریا بجیا، کیا ڈاکٹر فرمان فتح پوری، کیا ڈاکٹر ابوالخیر کشفی، یہ سارے لوگ یہ لیجنڈز نہیں ہیں جن کی سروسز پوری زندگیاں ادب اور آرٹ کی خدمت میں گزر گئی ہیں؟ طلعت حسین صاحب ہیں، ان سے میں بہت ایکسپیکٹ کرتی ہوں، ان کو اٹھنا چاہیے. تو آپ ان کے نام سے یہ ہال بناتے، یہ کوئی آپ کی ذاتی عمارت ہے جس کے اس پہ لکھوا لیا جاتا ہے احمد شاہ منزل، احمد ولا؟ ایسے تو نہیں ہے یہ. اور آپ نے تو اتنی خطرناک ترمیم کی ہوئی ہے، اس پر تو میں خود کورٹ میں جاؤں گی. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جی اس کا کوئی بھی حصہ بیچا جا سکتا ہے آرٹس کونسل کا، عمارت کا، اس پر میں خود کورٹ میں جاؤں گی، یہ آپ یاد رکھیے گا. اور میں جناب صدر پاکستان سے اپیل کروں گی کہ وہ اس ادارے پر ایڈمنسٹریٹر بٹھائیں، اس لیے کہ یہ افتخار شلوانی ٹائپ کرپٹ لوگ جو ہیں، سندھ گورنمنٹ کے جو کرپٹ لوگ ہیں، جو پیسہ دیتے ہیں احمد شاہ کو اس لیے کہ یہ لو، یہ 10 کروڑ لو، اس میں سے 2 کروڑ جو ہیں لگاؤ، 1 کروڑ خود رکھو، 7 کروڑ ہمیں واپس کرو ہماری پرسنل پاکٹس کے لیے. یہ ہمارا پیسہ ہے، ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، یہ سندھ کے ان لوگوں کا پیسہ ہے جو یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کے بچوں کی کلچرل ایکٹیویٹی پر خرچ ہو. تو یہ آپ کو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت سے ایک سو موٹو بھی ہو جائے تاکہ یہ الیکشن اسٹے ہو اور ایک ایڈمنسٹریٹر یہاں پر بٹھایا جائے. آپ ہمارے لیے جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں، ادر دین دی یہ سوئے ہوئے ابلیس کے جو نمائندے ہیں، اور یہ وہی سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، یہ بتا کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. یہ انسان اگر ایک دفعہ بیدار ہو جائے، ان کے اندر کی ان کا ضمیر جاگ جائے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں. لیکن جب تک ان کا ضمیر سویا ہوا ہے، ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کو جگاتے رہیں. اور ادھر ہم اپنے جو حاکم ہیں ان سے یہ گزارش کریں کہ اب وہ اس پر کوئی، سندھ گورنمنٹ سے تو آپ کو پتہ پورا ملک مایوس ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کریں گے. تو یہی ایک آج کی گزارشات تھیں اور اس پر آئندہ بھی بات ہوگی. شکریہ منظر بھائی.